बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब से ये चैनल शुरू हुआ है तो प्रोग्राम हम पेश करते रहते हैं। तो नाज़रीन जो है हमारे वो मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र से अपने तबसरे भी करते रहते हैं। तो आज सोचा कि क्यों ना इनमें से चंद जो तबसरे हैं उनको दूसरे नाज़रीन के सामने भी पेश किया जाए और इस पर भी कोई थोड़ी बहुत राय ज़नी की जाए। हो सकता है जिन्होंने ये तबसरे किए हों वो इस राय ज़नी से इत्तफ़ाक़ ना करते हों, या जो सुनने वाले नाज़रीन हैं वो भी इत्तफ़ाक़ ना करें। तो बहरहाल आपको ये आज़ादी इज़हार के तहत हक़ हासिल है। आप इस पे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और उसको फिर आइंदा किसी नशिस्त में फिर सामने लाया जा सकता है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि कुछ इस चैनल को स्ट्रीम यार्ड के तहत बढ़ाया जाए और लाइव जो है वो नाज़रीन से कोई उनकी राय या तबसरा लिया जाए, लेकिन इसमें बहरहाल अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक है मोहतरमी जावेद इकबाल साहब, वो कहते हैं कि जब आप लोग जो फ़ौजी होते हो, ये हाज़िर सर्विस में होते हो तो आपको चुप लगी होती है और जो ही आप रिटायर होते हो तो आप बोलना शुरू कर देते हो। और फिर उन्होंने ये भी शिकवा किया कि रिटायर होने के बाद जो मुल्क की अच्छी लुक्रेटिव या अट्रैक्टिव पोस्टें होती हैं वो भी काबू में कर लेते हो। तो जावेद इकबाल साहब, ऑब्ज़रवेशन तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसमें कुछ हक़ाइक़ को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। ये जो फ़ौज की नौकरी होती है ना, ये कुछ ज़वाबित के तहत की जाती है और जब तक इंसान जो भी फ़ौज में जाता है उसने वर्दी पहनी हो तो उसकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लिमिटेशंस। इस वजह से वो फिर बात कर नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि सारे रिटायर होकर ये बातें शुरू कर देते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। सॉरी, रिटायरमेंट के बाद भी बहुत कम ऐसे रिटायर्ड अफसरान होते हैं जो कि ये जुर्रत करते हैं। और फिर आपको ये चीज़ भी ज़हन में रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हर फ़ौजी जो है वो उसको मौका मिले कि वो बाज़ मामलात की गहराई में जा सके, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म की तरबियत होती है या नौकरी का जो पैटर्न होता है उसमें इंस्ट्रक्शनल साइड होती है, कमांड साइड होती है, फील्ड की या स्टाफ की साइड होती है। तो बाज़ दफ़ा तो मौका ही नहीं मिलता और किसी अफसर को ये तफसील का इल्म ही नहीं होता कि ये फ़ौज जो है किस तरीके से काम कर रही है। तो उनमें से बाज़ को चूँकि इल्म हो जाता है और अगर वो रिटायरमेंट के बाद कौमी मफाद में आके कोई बात कर लेते हैं तो इससे ये नहीं नतीजा अख़ज़ किया जा सकता कि हाज़िर सर्विस में तो उन्होंने बात नहीं की और रिटायरमेंट के बाद बातें शुरू कर दी। बहरहाल वो कौमी मफाद में ही करते हैं। इसी तरह एक इनाम खान साहब है, वो कहते हैं कि जी इस वक्त तक जो भी पाकिस्तान में हो रहा है ये एक मनसूबा बंदी के तहत हो रहा है और सब को इल्म हो चुका है कि ये कौन करा रहा है। और उनके मुताबिक वो कहते हैं कि जल्दी मुस्लिम लीग को भी इल्म हो जाएगा कि उनके साथ हैंड हो गया है। अच्छा तबसरा है, आपने गहरा तबसरा किया है और अब तो तकरीबन मुल्क में एक अक्सरियती जो आबादी है उसको ये सारा कुछ इल्म हो चुका है कि ये कौन करा रहा है। एक दोस्त हैं आर नवीद साहब, और उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की बात की है कि जो भी आजकल हालात हैं ये मुक़्तदर हलकों की वजह से हैं। तो बात दुरुस्त है आपकी। अब तो इतनी ज़्यादा बातें खुल चुकी हैं कि इस ऑब्ज़रवेशन पे कोई शक नहीं कर सकता। एक फुंटोस F30 के नाम से किसी ने तबसरा भिजवाया है। तो इस तबसरे के मुताबिक इमरान ख़ान की जुर्रत और ईमानदारी की तारीफ़ की गई है और उनको मशवरा दिया गया है या कौम को मशवरा दिया है कि इस मुल्क पे एक चाइना मॉडल 3 साल का नाफिज किया जाए और जो भी बददियानत और गद्दार है उनको मिसाली सज़ाएँ दी जाएँ तो यहाँ पे कोई बेहतरी आ सकती है। अब ये उन्होंने वाज़े नहीं किया कि क्या वो इमरान ख़ान साहब को ये 3 साल देना चाहते हैं या कि कोई और इस निज़ाम को पेश करे। अगर उन्हें मौका मिले तो इसकी वो वज़ाहत कर सकते हैं। इसी तरह मकसूदुल हक साहब हैं, उन्होंने इस चैनल के बारे में ये तबसरा किया है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम पेश किया गया कि जी रूस की तरफ से एटमी हथियार जो हैं वो मई में इस्तेमाल हो जाएंगे, तो वो आपका जो तज्ज़िया है वो बुरी तरह पिट चुका है
اور اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اب جو آپ پاکستان کے بارے میں بھی تجزیے کرتے ہیں تو لگتا تو نہیں کہ اس کے مطابق بھی کچھ ہوگا، اور لگتا ہے وہ تجزیے بھی پٹ جائیں گے۔ بہرحال یہ ان کو اس کا حق حاصل ہے، وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کسی بھی پروگرام میں کہ 9 مئی کو روس نے جو ہے وہ ایٹمی آپشن استعمال کرنی ہے، ایک تجزیہ تھا، اور اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ بہت سارے تجزیہ کار سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ 9 مئی کو جو فتح کا دن منانا ہے اس میں شاید یہ کوئی ہل جل کرے۔ لیکن ایک چیز بہرحال یہ ناظرین ذہن میں رکھیں کہ میں ابھی تک اس نقطہ نظر کا پوری طرح حامی ہوں کہ تاریخ جب بھی لکھی جائے گی 24 فروری 2022 تیسری عالمگیر جنگ کی تاریخ لکھی جائے گی، اور آج ایک اور بھی پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور اس میں امریکہ نے جو ہے وہ روس کے ساتھ نئی چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے، تو خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ یہ تجزیہ کیا جاتا ہے، بعض دفعہ تجزیے آپ غلط تو نہیں کہہ سکتے لیکن اسیسمنٹ تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جاتی ہے، کیونکہ جو اصل سیکرٹ فائلز ہوتی ہیں اس تک تو ہماری اپروچ نہیں ہوتی، جو حالات چل رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی جو حالات چل رہے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ہی تبصرہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ جاری رہے گا۔ شہزاد احمد صاحب نے عمران صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے اگر سبق سیکھ جائیں اور وعدہ کریں کہ دوبارہ اقتدار میں آ کے وہ یہ غلطیاں نہیں کریں گے تو شاید ان کو یہ چانس مل جائے، لیکن ایک چیز کی طرف انہوں نے خاص توجہ دلائی ہے کہ اگر عمران خان صاحب قوم اور پی ٹی آئی کے کارکنان کی اخلاقی جو تربیت ہے اس طرف بھی توجہ دیں، اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ احمد مسعود صاحب ہیں، وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ جب تک پاکستان کی سیاست میں مذہب کا عمل دخل ہے اس ملک میں کوئی بھی حکمران اپنی مدت پوری نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ منیر احمد صاحب نے بنگلہ دیش کے آئین اور پاکستان کے آئین کے تقابلی جائزہ کو سراہا ہے اور مشورہ دیا ہے کہ پاکستان کے حکمران اگر کبھی انہیں فرصت ملے تو بنگلہ دیش کے آئین کا مطالعہ کریں اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے آئین میں ڈال لیں۔ اسی طرح بشیر چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی آتا ہے سبز باغ دکھاتا ہے اور ہم چپ کر کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو خود بھی لٹیرے تھے، اور اگر وہ خود لوٹ مار نہیں کرتے تو وہ پھر کچھ ایسے طریقے اپناتے ہیں، ایسے لوگ سامنے لے آتے ہیں جو کہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ ہمارے قوم کو اپنے شعور کو بلند کرنا چاہیے۔ آرے ویلاگ کے نام سے ایک تبصرہ آیا ہے کہ ناکامی جو ہوتی ہے وہ کامیابی کی مخالف نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ناکامی ہوتی ہے وہ کامیابی کا ایک زینہ ہوتی ہے، اور جو لوگ بھی زندگی میں اگر کسی وقت ناکام ہو جائیں اور وہ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں اور اس کو کامیابی کا ایک زینہ سمجھ کے آگے چلتے رہیں تو کامیابی انہیں مل ہی جاتی ہے۔ ایک دوست ایم اے رندھاوا صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس چینل پہ جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں یہ عوام الناس کو وسوسوں میں ڈالنے والے پروگرام ہیں اور اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ عاصم شہزاد صاحب کے مطابق اس ملک کے حالات کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتے جب تک کہ جو احمدیہ کمیونٹی ہے ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ختم نہ کیا جائے۔ ایک حفیظ ابرو صاحب ہیں اور انہوں نے تو کھلے لفظوں میں کہا کہ اس ملک کی بربادی کے جو ذمہ دار ہیں وہ فوجی ہیں۔ بہرحال یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ اسی طرح وقار اللہ صاحب کے مطابق جس نظام میں چند خاندانوں کے بچے پیدائش سے پہلے ہی لیڈر بن جائیں وہاں بلا انصاف بتائیں کیسے ممکن ہے، اور ان کے مطابق اس ملک کے لیے بہترین حال اسلامی صدارتی نظام ہے۔ اور آخر میں ایک تبصرہ ہے گردش دوری۔ اب یہ تو علم نہیں کہ یہ محترمہ ہے یا محترم ہے، بہرحال اس تبصرے کے مطابق اس سے اتفاق کیا گیا ہے کہ ہماری 70% آبادی جو ہے وہ دیہات میں رہتی ہے، وہ اپنا اگاتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں،
ان کو کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر ان میں علم کی بھی کمی ہے، اور ان کو ایسا کوئی شعور نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے یا ہمارے ملک نے بھی آگے بڑھنا ہے۔ اب یہ نا ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ تبصرہ ہے، اور اصل مسئلہ بھی یہی ہے۔ میں ذاتی طور پہ 2-3 الیکشنز کا خود گواہ ہوں کہ جب بسیں، ٹریکٹر ٹرالیاں اور ٹرک ان پہ بھر کے لوگ یہ دیہاتوں سے آتے ہیں جو سارا سال محنت مزدوری کرتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے۔ ان کو صرف ایک نشان پارٹی کا بتا دیا جاتا ہے کہ جی تسی نشان ویکھنا ہے تو اتھے یا انگوٹھا لانا جائے تو یا ٹھپا لانا جائے۔ اب 70% آبادی جب اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح یا جانوروں کی طرح لوڈ کر کے آپ پولنگ سٹیشنوں پہ لا کے کھڑا کر دیں گے اور وہ ٹھپے لگا دیں گے، تو مجھے بتائیں آخر میں جیت تو اسی کی ہونی ہے جو ان کو اٹھا کے لایا ہے۔ اور اگر ان سے جا کے کبھی پوچھا جائے بھائی آپ یہ ووٹ دینے جا رہے ہو، پتہ ہے کس کو دے رہے ہو؟ کہتے نہیں جی بات ٹھیک، سانو جڑا دسیا گیا اسی ہوتا ٹھپا لا دیتا ہے۔ یہ میں وہ لفظ بول رہا ہوں جو میں نے خود دیکھے ہیں، مشاہدہ کیے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں یہ جو انہوں نے تبصرہ کہ نہ ان میں تعلیم ہے، نہ شعور ہے، نہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ووٹ کی اہمیت کیا ہے، ان کو بس ایک نشان یاد کرا دیا جاتا ہے اور جا کے تو اس پہ ٹھپے لگوا دیے جاتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ جب یہ حالات ہوں تو کس طرح تبدیلی اس ملک میں آ سکتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی تبصرے میں کہا، اور یہ بالکل درست بات ہے، کہ کبھی کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی مذہبی لیڈر، اگر آپ نے سنا ہو تو بتائیں، میں نے تو خود کبھی نہیں سنا کہ کسی نے اس دیہاتی آبادی پر توجہ دی ہو ان کو کوئی شعور بیدار کرنے کے لیے، ان میں کوئی تعلیم کے لیے، ان میں کوئی اخلاقیات بلند کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھائی تم 70% ووٹ دینے والے ہو، تمہاری وجہ سے یہ ملک کا سارا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ شہری آبادی جتنی مرضی آ کے ووٹ دے، جب یہ 70% آتے ہیں اور ایک ہی پارٹی کو ٹھپے لگے ہوتے ہیں تو اس میں کیا کریں آپ؟ بالکل فیئر الیکشن کروا لیں۔ حقیقت تو یہی ہے، ٹھپے لگائے ہیں انہوں نے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کس بات پہ لگائیں۔ تو یہ جو شعور ہے نا، اس کو اس وقت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس ہے کہ عمران خان صاحب بھی اسی میں شامل ہیں، اور دوسرے جو سیاسی اس وقت لیڈران میدان میں موجود ہیں اس طرف وہ توجہ ہی نہیں دے رہے۔ اپنے انہوں نے ٹاپکس بنائے ہوئے ہیں اور کوئی رستے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی ادھر ادھر لیفٹ سے کوئی شارٹ کٹ مار کے اگر ہم دوبارہ بن جائیں، لیکن جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو گردش دوری کی طرف صاحب سے تبصرہ ہے یا صاحبہ کی طرف سے، یہ بہت حقیقت پسندانہ، اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہاتھ انصاف کے چوروں کا بھی کیا میں کاٹوں، ہاتھ انصاف کے چوروں کا بھی کیا میں کاٹوں، جرم قانون کرے اور سزا میں کاٹوں، دودھ کی نہر شہنشاہ محل میں لے جائے، دودھ کی نہر شہنشاہ محل میں لے جائے، کہ شیخوں سے پہاڑوں کا گلا میں کاٹوں۔